अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। प्रोग्राम में जिक्र होगा सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के मामले पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट लाइन खोलने के ऐलान का। गुज़िश्ता रोज़ गंडापुर साहब का ये बयान सामने आया था कि पाकिस्तान और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान कायम करने के हवाले से उनको अफगानिस्तान से मस्बत इशारे मिले हैं और इसी तनाजुर में बहुत जल्द सूबाई हुकूमत का एक वफ्द काबुल जाएगा। इसके साथ साथ आज इमरान खान से मुलाकात के बाद उनकी बहन अलीमा खान ने यह दावा किया है कि इमरान खान के हवाले से स्क्रिप्ट लिखा जा चुका है, जिसके मुताबिक उनको पहले तोशाखाना केस 2 में सज़ा होगी और फिर उसके बाद उनकी अलकादिर ट्रस्ट केस में सज़ा मुअत्तल होगी, जो कि कल यानी 25 सितंबर को समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर है। अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान ने यह भी कहा है कि अमन के लिए पाकिस्तानी हुकूमत को अफगान हुकूमत और दोनों मुल्कों के अवाम को एतमाद में लेना होगा। आज ही तोशाखाना केस 2 की तफ्तीश के दौरान इमरान खान की जानिब से दिया गया एक बयान भी मंजर आम पर आया, जिसमें इमरान खान ने तोशाखाना केस 2 के मरकजी गवाह इनाम शाह को जहांगीर तरीन और ओन चौधरी के ज़ेर असर काम करने वाला शख्स करार दिया और साथ ही ये इल्ज़ाम भी लगाया था कि नैब को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। पीटीआई और इमरान खान को अब तोशाखाना केस 2 के हवाले से क्या नजर आ रहा है, अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट इंगेजमेंट के हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा क्या हिकमत अमली अपनाने जा रहे हैं, क्या वो इस सारे प्लान में वफाकी हुकूमत को शामिल करना चाहेंगे या इस मरतबा वो बाकायदा तौर पर इनिशिएटिव अज खुद ही ले लेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के फोकल पर्सन शाहिद खटक साहब। अस्सलाम वालेकुम खटक साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया शाहिद खटक साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान से उनको मस्बत इशारे मिले हैं, वो क्या इशारे मिले हैं? क्योंकि अली अमीन साहब बड़े अरसे से इंगेजमेंट करना चाह रहे थे अफ़गानिस्तान के साथ, उनकी हुकूमत के साथ, और बार बार फेडरल गवर्नमेंट से भी दरखास्तें कर रहे थे कि भाई आप चलें, अपना वफ्द भेज दें, हम अपने लोग भी आपके साथ भिजवा देते हैं। अब फाइनली ऐसे क्या इशारे मिले हैं जिसको वो मस्बत करार दे रहे हैं अली अमीन साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले तो आपको पता होगा कि चीफ मिनिस्टर अली अमीर गंडापुर साहब की मुलाकात हुई अफगान जो कमिश्नरेट है या कमिश्नर जो इस्लामाबाद में है, तो उनके साथ उन्होंने यही गुफ्तगू की कि हम चाहते हैं कि हम अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात जो है वो अमन और अमान की सूरत हाल के लिए, क्योंकि इमरान खान साहब ने उनको डायरेक्शन दी थी कि आप अफगानिस्तान जाए, उनसे बातचीत करें। और बातचीत हम चाहते क्यों हैं, इसका फायदा क्या होगा, इसका असर क्या होगा। नंबर एक, जब हम अफगान हुकूमत के साथ बातचीत करेंगे, जब हम उनको अपनी चीजें टेबल के ऊपर रख देंगे कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वहां से जो मूवमेंट्स हैं जिसका नुकसान खैबर पख्तूनख्वा बिलखसूस हमारे जो मर्ज अजला हैं, तो एक तो इन पॉइंट्स के ऊपर। नंबर सेकंड, जो लोग पाकिस्तान को मतलूब है या जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी माजी में दहशतगर्दी के मामले में मुलविस रहे या उनका फ्यूचर में कोई प्लान्स हैं, तो जब हम वो चीजें अफगान के सामने या अफगान तालिबान के सामने रखेंगे, उनकी भी कुछ मुतालिबात होंगे पाकिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से कि जी हमारे ये चीजें हैं, आप ये ठीक करके दे दें। तो जब आप उनसे बातचीत करेंगे तो इससे 70, 80, 90% जो चीजें हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगी। तो अगर 5, 10, 15% चीजें रह जाएंगी, तो उसके बाद जब आप अफगान हुकूमत के साथ मिलके या जो इंडिया से यहाँ पे जो इंडिया इसमें मुलविस है या जो रा के एजेंट्स है या जो कुछ भी है, जो इधर चीजें जो अटैक्स हो रही हैं या जो इंडिया की तरफ से जो मसाइल है, तो वो मिनिमाइज हो जाएंगी। अच्छा ये बताइए, ठीक है शाहिद साहब, ये बताइए कि जो वफ्द काबुल जा रहा है उसके हवाले से कोई प्लान बन गया है आप लोगों का, और क्या आप लोगों के साथ वफाकी हुकूमत ऑन बोर्ड है इस पर? क्योंकि उनको तो एतराज़ ये रहा है, वो कहते हैं कि ये सूबाई सब्जेक्ट नहीं है, इसका फैसला वफाकी हुकूमत करेगी कि किस मुल्क के साथ किस लेवल पर इंगेजमेंट करनी है। तो अली अमीन साहब जब ये कह रहे हैं कि हमारा वफ्द जा रहा है काबुल, तो फाइनल प्लान हो गया है? किसी को कोई एतराज़, कोई गिला शिकवा आप लोगों से किसी ने किया हो? अगर मरियम नवाज जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है फॉर्म 47 की, अगर वो जापान जा सकती है, तो एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर जो उसको 4.5 करोड़ लोगों ने इलेक्ट किया है, तो वो अब वफद अफगानिस्तान क्यों नहीं भेज सकता? और अफगानिस्तान जाके हमने उधर उनके साथ क्या करना है? हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, अपने सूबे के अमन अमान की बेहतरी के लिए ही हमने बातचीत करनी है। तो इसके ऊपर एतराज जो है ये जायज ही नहीं है। देखिए, जंगों का मसला जो होता है वो मुज़ाकरात
से ही हल है। अगर इंडिया के साथ जब हमारी जंग थी तो हमने वहां पे अमेरिका की सॉलिसी कबूल की। जब अमेरिकी प्रेसिडेंट की जानिब से एक ट्वीट आया सीज फायर का तो दोनों ममालिक ने सीज फायर कर दी। तो अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब जा सकती है तो हमारा वफद क्यों नहीं जा सकता? ठीक है। जो हमारी ट्रेडिशन है, हम यहाँ से जरगा बनाएंगे जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के नामवर मशरान के ऊपर वो मुश्तमिल होगा। वो जब उधर जाएगा, अफगान हुकूमत से बातचीत करेगा, तो अमन अमान की सूरत हाल जो है ये काफी बेहतर हो जाएगी, हमारे काफी मसाइल खत्म हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो बड़ा क्लियर है, आप लोगों की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पोजीशन बड़ी क्लियर है, पीटीआई की भी पोजीशन बड़ी क्लियर है, आपके लीडर की पोजीशन भी बड़ी क्लियर है। लेकिन मसला एक है, और वो मसला ये है कि जो वफाकी हुकूमत है और ख़ास तौर पर जो वफाकी वज़रा हैं उनकी पोजीशन बड़ी डिफरेंट है आप लोगों से। एक तो हमारे प्रोग्राम में वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब आए थे गुज़िश्ता 1-2 दिन पहले, उन्होंने बड़ा क्लियर स्टांस लिया। उनके साथ साथ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का भी एक बड़ा क्लियर स्टांस था, और वो ये कह रहे थे कि अफगानिस्तान हमारा कोई भाई भाई मुल्क नहीं है, अफगानिस्तान दहशतगर्दी में मुलविस है पाकिस्तान में। अफगानिस्तान, एक सेकंड सुन लें आपकी तरफ आ रही हूँ शायद साहब, मैं सिर्फ आपको उनकी स्टेटमेंट बता दूं, फिर पूरा मौका दूंगी आप उनको जो भी आप कहना चाहें। वो कहते हैं कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, भाई भाई नहीं है हम उनके, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उनकी सहूलतकार है दहशतगर्दी में। पहले तो मैं ख्वाजा आसिफ की इस स्टेटमेंट की मजम्मत करता हूँ। अफगानिस्तान हमारा भाई मुल्क है, अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है। अफगानिस्तान में जितने पश्तून कबाइल्स रहते हैं वो पाकिस्तान से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। अगर आप चंद अफराद की वजह से या चंद लोगों की मेंटलिटी की वजह से आप पूरे अफगानिस्तान के लोगों को जो इधर पाकिस्तान में रह के गए हैं, 1 करोड़ से ज्यादा 80 लाख रजिस्टर्ड और 50-60 लाख अनरजिस्टर्ड अफगानिस्तान के बाशिंदे पाकिस्तान में रह के गए हैं, तो पाकिस्तान से बेतहाशा प्यार करते हैं, वो हमारे पड़ोसी हैं। हमें ऐसे गैर जिम्मेदार गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए जिसका पाकिस्तान के ऊपर, बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है। तो अगर आप उनसे बातचीत करेंगे, आप बातचीत सब ममालिक से कर सकते हैं, आप बातचीत चाइना के साथ कर सकते हैं, आप अमेरिका के साथ कर सकते हैं, आप तमाम गैर मुस्लिमों के साथ उनको दोस्त ममालिक डिक्लेयर करते हैं। लेकिन अफगानिस्तान जो हमारा पड़ोसी है, इस्लामिक मुल्क है, वहाँ पे सब मुसलमान रहते हैं, और ये हमारा दीन इस्लाम कहता है कि मुसलमान का भाई है। लेकिन जब आप अफगान हुकूमत से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नेगोशिएट करेंगे, आप अपने खदशात, अपने तहफ़्फ़ुज़ात अफगान हुकूमत के सामने रखेंगे, तो इसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अगर आप ऐसी कोई गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट देंगे कि जी वो हमारा दुश्मन मुल्क है, तो ये काबिल मजम्मत है। ऐसी नफरत अंगेज गुफ्तगू से उनको इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि उनका ना ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है और ना वो कोई जीत के आया है, ना वो पाकिस्तान का बिलविशर है। अगर आप पार्लियामान के अंदर उनकी स्टेटमेंट उठा के देख लें, जो अब फौज पाकिस्तान के हवाले से ख्वाजा आसिफ गैर जिम्मेदारी गुफ्तगू कर चुका है और वो अब अफगानिस्तान के हवाले से कर रहा है। वो चाहता है कि अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हो और उसका इम्पैक्ट खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर आए। तो ये काबिल मजम्मत है। हम जरगा भी करेंगे, हम अफगानिस्तान के साथ नेगोशिएट भी करेंगे, हम उनके साथ गुफ्तगू करेंगे, वो हमारे भाई हैं, और हमारी ये कोशिश होगी कि खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की और अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो। ठीक है, लेकिन इस मौजू पे मेरा आपसे आखिरी सवाल है, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ूंगी, जलसे की तरफ और बाकी दीगर इश्यूज़ की तरफ आऊंगी खटक साहब, कि यही वजह है जो मैंने आपसे सवाल पूछा कि जो बयानात हमारे वफाकी वज़रा दे रहे हैं वो बेसिकली एक पॉलिसी स्टेटमेंट मुझे तो लग रहा है, क्योंकि वो पब्लिकली ये दोनों वज़रा ने बड़े अहम ओहदों पर फाइज हैं, उन्होंने बात ये की है। तो इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शायद अफगान हुकूमत आप लोगों के साथ भी इंगेज ना करे, क्योंकि वो वफाकी हुकूमत का बयान देखेगी और उसको पाकिस्तान का पॉलिसी स्टेटमेंट देखेगी। तो आपको लगता है कि आपके साथ वो इंगेज करेंगे अफगान हुकूमत? देखिए, ये इनके जहन में ये है कि ये दहशतगर्दी जो है इससे सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा मुतासर होगा। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस्लामाबाद के ऊपर अगर आप माजी में देखें अटैक्स हो चुके हैं, लाहौर मनावा पुलिस स्टेशन को आप देखिए उसके ऊपर अटैक्स हो चुके हैं, और पंजाब भी इस दहशतगर्दी से इफेक्ट हुआ। तो अगर इनकी ये पॉलिसी है, या शायद ये कोई चाहते हैं कि दोबारा कोई डॉलरी जंग हो जिसके जरिए इनको डॉलर मिले और ये हमारे खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के अवाम को इसी तरह निशाना बनाएंगे, तो ये तो हम बिल्कुल नहीं करने देंगे। अफगान के हवाले से हमारा बड़ा वादा मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान के साथ पहले मुज़ाकरात, उनके साथ चीजें आप नेगोशिएट करें, उसके बाद देखेंगे जब अफगान हुकूमत से जो भी हमें रिजल्ट मिलता है
تو اس کے بعد کی بات یہ چیزیں ہیں. اور خواجہ آصف جو ہے وہ کون سا الیکٹڈ ہے؟ وہ ترہانہ ڈار سے ہارا ہوا بندہ ہے. اس کو کیا فکر ہے پاکستان کے خیبر پختونخوا کی؟ تو اچھا اس کا تعلق تو ہمارے صوبے سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا کوئکلی یہ بھی بتائیے کہ آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب تیرا ویلی بھی گئے تھے, وہاں پر انہوں نے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر مشاورت کی ہے, وہاں پر کیا بات طے ہوئی ہے, بتا سکتے ہیں کچھ؟ وہاں پہ میرے ساتھ زیادہ ڈیٹیل تو نہیں ہے کیونکہ وہاں کے مقامی نمائندے ان کے ساتھ مل کے انہوں نے وہاں پہ ایک جرگہ کیا آئی جی ایف سی کے ساتھ, اور وہاں پہ جتنی بھی آفیشلز تھے ان کے ساتھ ان کو بٹھایا اور ان کے ساتھ گفتگو ہوئی. وہ آپ کے سامنے جب پریس ریلیز آ جائے گی تو چیزیں واضح ہو جائیں گی. لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ کور کمانڈر پشاور کے ساتھ جو خیبر کا جو جرگہ ہے جنہوں نے دھرنا دیا تھا, پروٹیسٹ کیا تھا, تو میرے خیال میں کل یا پرسوں ان کی ملاقات جو ہے وہ جرگے کی کور کمانڈر پشاور کے ساتھ بھی ہے. تو صوبائی حکومت کے پاس تو اختیار نہیں ہے ان چیزوں کا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ڈائریکٹلی کرتی ہے. اب جیسا خیبر پختونخوا کی عوام چاہتی ہے, ہماری گورنمنٹ ٹھیک چاہتی ہے, ہے, ہم لیکن چاہتے ہیں, شاہد صاحب اگر آپ ہمیں نے ایک فالو بات کیا کی. جائے تو یہ مسائل نہیں ہوں گے اگر ہمیں فالو کیا جائے. ٹھیک ہے, آپ مقامی طور پہ جب جرگے کریں گے, مقامی طور پہ لوگوں کو آپ اپنے ساتھ ملائیں گے. دیکھیں ان کی ایکسپیرینس نہیں ہے, ہم 15-20 سال ہم اس معاملے کو بھگت چکے ہیں, اور صورتحال جو ہے وہ بد سے بدترین ہو رہی ہے کیونکہ ہمیں فالو نہیں کرتے. آپ نے عوام کو ٹھیک ہے, اعتماد پہ لینا ہے, آپ نے عوام کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے ان کو اعتماد دینا ہے, ان سے اعتماد لینا ہے. تو جب یہ ایسی چیز صحیح کرتے ہے, ہیں تو پھر ہم سے چیزیں نہیں سنبھالی جاتی. ٹھیک ہے. اچھا آپ جب یہ کہتے ہیں نا شاہد صاحب کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, تو آپ کے ہی لیڈر جو اڈیالہ جیل میں قید ہیں وہ آپ لوگوں سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ آپ لوگ اس کو رکوائیں گے یا آپ لوگ اس کو اس کے حوالے سے بیانات دیں گے. جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو آپ ان کی سٹیٹمنٹ کو ڈیفائی کر رہے ہیں, اور یہ بات آپ سے سوال میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ آپ ہی کی نہیں جی, پارٹی کے ایک اور نہیں جی, لیڈر ہیں. آپ غلط طرف لے کے جا رہی ہے شفا. پہلی اچھا بات یہ کہ ایز اے گورنمنٹ یہ میرا بھی مطالبہ ہے, تمام پارلیمنٹیرین کا بھی ہے, اور اسی عمران خان صاحب کی جو ڈائریکشنز تھی کہ تمام پارلیمنٹیرین علی امین کے ساتھ بیٹھ کے اس کو پلان کریں, اس کو رکوائیں کہ ان آپریشنز کو کیسے روکا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے جو پہلا سٹیپ تھا, جو آپ نے دیکھا کہ قرارداد آئی صوبائی اسمبلی میں, اس قرارداد میں کمیٹی جو بنی. نیشنل ایکٹ پاورز ہیں جی وہ واپس وہ کیبنٹ میں آئے گا. کیبنٹ کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جو کیس ہے اس کو ٹھیک ہے, واپس لیا جائے گا. ہاں اس میں تھوڑا سی ڈیلے آ رہا ہے, اس کو پروونشل گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ اس کو فاسٹ ٹریک کریں تاکہ یہ کارروائیاں جو ہے یہ صوبائی حکومت کے اس میں آئے اور اس کو رکوا سکے. عمران خان صاحب کی جو بھی ڈائریکشنز ہے وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے. اس کی بنیادی ٹھیک ہے, وجہ جو افغانستان یا فاٹا کے جو حالات ہے یا جو ڈالری جنگ لڑی گئی, ایک لیڈر عمران خان صاحب تھا جس نے اس کو کہا کہ یہ جنگ آپ نہ لڑیں, پرائی جنگ ہے, اس کا ہمیں نقصان ہوگا. تو جتنے بہتر عمران خان صاحب اس جنگ کو سمجھتے ہیں, اتنا نہ میں سمجھتا ہوں نہ آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ انہوں نے بڑا قریب سے دیکھا. ٹھیک ہے. واحد لیڈر تھا جس نے اچھا ڈرون کے خلاف مارچ کیا, واحد لیڈر تھا جس نے ڈرون کے خلاف نیٹو سپلائی بند کی, واحد لیڈر تھا جس نے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر ڈرون اور افغانستان بالخصوص خیبر پختونخوا کی عوام کا مقدمہ لڑا. تو اگر خیبر پختونخوا کی عوام پختونوں نے کبھی امن دیکھا ہے تو وہ 3.5 سال دور حکومت جو عمران خان صاحب کی تھی, نہ کوئی ڈرون ہوا تھا, نہ کوئی آپریشن تھی. تو ہم تو اپنے علاقے میں امن کی ٹھیک بات ہے, کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. عمران اچھا خان صاحب کی ہر کئی ہوئے بات ہمارے لیے حرف آخر ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے کہا کہ آپ کے لیے حرف آخر ہے, لیکن آپ کی پارٹی کا ایک اور لیڈر ہے, وہ کہتے ہیں کہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو ذرا احتیاط سے استعمال کیا جانا چاہیے. اس سٹیٹمنٹ سے آپ اگری کرتے ہیں؟ نہیں جی, عمران خان صاحب کی جو بھی سٹیٹمنٹ آتی ہے ٹویٹر سے وہ ویریفائی ہو کے آتی ہے. عمران خان صاحب کا ٹویٹر جو ہے وہ دنیا کے 4-5 بڑے ٹویٹرز میں ان کا شمار ہوتا ہے, وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ چلایا جاتا ہے. اور عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ ٹویٹر کے علاوہ جتنے بھی جرنلسٹ وہاں پہ گئے ہیں وہاں پہ وہ جو بھی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ دیتے ہیں. اور عمران خان صاحب کا ٹویٹر جو ہے وہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں چلا سکتا. بالکل ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ادا کریں گے. شاہد خٹک صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے عمران خان کا ہر بیان حرف آخر ہے, اور جو کچھ عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر آتا ہے اس میں ہر چیز ویریفائی ہو کر آتی ہے. صحافی اس کو ویریفائی کرتے ہیں, ان کی بہنیں یا ان سے جو لوگ ملاقات کرتے ہیں متعدد پروسیسز کے تھرو یا متعدد سٹیجز پر ان کا بیان جو ہے وہ ویریفائی ہوتا ہے اور تب وہ ٹویٹر اکاؤنٹ پر آتا ہے. اور افغانستان اور دہشت گردی کے حوالے سے بھی خیبر پختونخوا کی حکومت کا آپ نے موقف سنا. پروگرام میں بات ہوگی اسلامی نظریاتی کونسل سے منسوب
ایک خبر کی جس کے مطابق اسلامی نظریاتی کونسل نے بینک سے رقم نکلوانے اور رقم منتقلی کرنے سمیت دیگر معاشی ٹرانزیکشنز پر لگائے گئے ود ہولڈنگ ٹیکسز کو زیادتی قرار دیتے ہوئے اس کو غیر شرعی قرار دے دیا تھا۔ اب سے کچھ دیر قبل اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک تصحیح جاری کر دی ہے جس کے مطابق ود ہولڈنگ ٹیکس کو غیر شرعی قرار دینے کے حوالے سے نظریاتی کونسل نے کوئی متفقہ فیصلہ نہیں کیا ہے، تاہم کونسل کے مختلف اراکین اس ٹیکس کے مخالف ضرور تھے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی کے زیر صدارت اجلاس میں کونسل نے سپریم کورٹ کے 11 ستمبر کے فیصلے پر بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے جس میں نکاح کے بعد رخصتی سے قبل طلاق کی صورت میں نان نفقہ کی ادائیگی لازم قرار دی گئی تھی، اور کونسل کے مطابق یہ فیصلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، جبکہ کونسل نے دیت کے قانون میں مجوزہ ترامیم کی بھی مخالفت کرتے ہوئے یہ موقف اپنایا کہ کونسل دیت کے قانون میں ترمیم کے لیے پیش کردہ بل سے اتفاق نہیں کرتی۔ یہ ساری کنفیوژن کیا ہے اور اب ودھو کے حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل کیا حتمی رائے اپنانے جا رہی ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن اور پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین مولانا طاہر اشرفی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو آج جو اسلامی نظریاتی کونسل کے اجلاس میں ود ہولڈنگ ٹیکس کا معاملہ ہوا، اس حوالے سے جو بحث ہوئی اور پھر خبر باہر آئی، تو وہ خبر کیسے باہر آ گئی جب اس کے اوپر فائنل فیصلہ نہیں ہوا تھا اور متفقہ رائے کسی کی جو ہے وہ تمام ارکان کی فائنل مرحلے تک نہیں پہنچی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ دیکھیں، یہ اصل میں یہ آخری ایجنڈے میں ایٹم تھی، یا آخری یہ جو ہے وہ پوائنٹ تھا جس کے اوپر بات چیت ہوئی، لیکن بڑی واضح رائے تھی اس میں کہ جو ماہرین ہیں جو ٹیکس کے حوالے سے اور جو بینکنگ کے حوالے سے، ان کی رائے بھی ہونی چاہیے، اور کہا گیا کہ یہ اگلے اجلاس میں ان کو بلایا جائے گا، ان کی رائے لی جائے گی، اس پہ بات کی جائے گی۔ اور بس میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا نظریاتی کونسل میں موجود سٹاف ہے اس کی غلطی ہے کہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے، کیونکہ یہ آخری پوائنٹ تھا تو اس کے بعد لوگ اٹھ گئے تو انہوں نے اس کو جاری کر دیا، جبکہ حقیقت حال میں تو اس کے اوپر متفقہ رائے یہی تھی کہ اگلے اجلاس میں اس کے اوپر بات کی جائے، اور جو ٹیکس کے متعلق ماہرین ہیں، بینکنگ کے متعلق ماہرین ہیں، اچھا، ان کی بھی رائے لی جائے اور پھر اس پر بات کی جائے۔ اچھا، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اوپر اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ تقسیم ہے؟ نہیں، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل کوئی تقسیم نہیں ہے۔ مختلف دیکھیں، جب اجلاس ہوتا ہے اس پہ مختلف آراء ہوتی ہیں، لیکن آخر میں جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ اتفاق رائے سے ہوتا ہے، اور اس میں اگر کسی کا اختلاف بھی ہو تو اس کی رائے لکھی جاتی ہے کہ اس نے اس بنیاد کے اوپر یہ جو ہے وہ اختلاف کیا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ایسی کوئی ایسا اس سے تاثر لینا چاہیے کہ کوئی کونسل میں اختلاف ہے اس مسئلے پہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اور علامہ صاحب اگر میں آپ سے پوچھوں، آپ کس نقطۂ نظر کے حامی ہیں کہ یہ غیر شرعی ہونا چاہیے اس کو قرار، یا اس کے اوپر آپ کا موقف یہ ہے کہ یہ غیر شرعی نہیں ہے؟ دیکھیں، ریاست پاکستان جو ہے اب موجودہ جو دور ہے اس میں وہ جنگوں کے معاملات تو ہے نہیں کہ جس میں آپ جائیں جنگ کریں، مال غنیمت لے آئیں اور اس سے ریاست چلائیں۔ تو ریاست کو چلانے کے لیے جو بھی ریاست کے معاملات ہیں اس حوالے سے لازماً ریاست کو وسائل بھی چاہیے۔ تو جیسے میں نے کہا، میں تو بینکنگ کا ماہر نہیں ہوں، نہ ہی میں کوئی ٹیکس کے امور کا ماہر ہوں، تو ہم نے ان کو بلایا ہے، وہ آئیں گے، وہ بتائیں گے کہ کتنا ضروری ہے، نہیں ضروری ہے، کتنا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ جب وہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر ہی کوئی حتمی رائے اس کے اوپر کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور کی جا سکتی ہے۔ کیونکہ آپ لوگوں کے اجلاس سے جب یہ خبر سامنے آئی علامہ صاحب، تو آپ لوگوں نے FBR کی دوڑیں لگوا دی، FBR نے فیصلہ کر لیا اور اس کی خبر پھر دوسری طرف سامنے آ گئی کہ ہم اس فیصلے کو چیلنج کریں گے۔ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ چیلنج کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے اس کو کہ ایک رائے ہے اسلامی نظریاتی کونسل کی، اس کے اوپر اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اتفاق بھی ہو سکتا ہے، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ اسلامی نظریاتی کی کونسل کی بہت ساری سفارشات ہیں، سود کے حوالے سے ہیں، جو جینون اسلامی احکامات ہیں ان کے حوالے سے ہیں، تو وہ تو ریاست نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو ریاست، اس لیے میں نے کہا کہ یہ
ایک غلطی ہے ہمارے اسٹاف کی کہ جو بغیر یعنی ابھی کوئی فیصلہ آیا نہیں، جب فیصلہ آئے گا تو ضرور اس پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے، بالکل جو صحیح. بھی ہوگا. جی جی. اچھا علامہ صاحب، مختصراً یہ بھی بتائیے کہ جو دیت کا قانون ہے، مجوزہ قانون، اس کے اوپر جو اعتراضات ہیں وہ کیا ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے؟ دیکھیے وہ بڑی تفصیل سے ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں وہ گئے تھے سینٹ کی، میرا خیال ہے اسٹینڈنگ کمیٹی میں ان کو بلایا گیا تھا. اب میرے سامنے اس وقت تو چونکہ وہ ساری تفصیلات نہیں ہیں، وہ تقریباً کچھ 70-80 صفحات ہیں، اور وہاں پر جو انہوں نے اپنی رائے دی اور اس حوالے سے جو بھی بات کی ہے وہ تحریری صورت میں انشاءاللہ سامنے آ جائے گی، اور اس کو جو ہے متعلقہ کمیٹی کو جو ہے وہ ارسال کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے علامہ طاہر اشرفی صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ کا اپنا موقف سنا. انہوں نے کہا کہ تھوڑی بہت کنفیوژن ہو گئی تھی، اور اسلامی نظریاتی کونسل کی جو میڈیا ٹیم ہے یا جو انفارمیشن ڈسیمینیٹ کرنے والی ٹیم ہے ان کی غیر ذمہ دارانہ ایک حرکت تھی کہ انہوں نے یہ انفارمیشن باہر نکال دی، جبکہ اس پر کوئی حتمی فیصلہ تو ابھی ہوا ہی نہیں، اور یہ لاسٹ ایجنڈا آئٹم تھا میٹنگ کا، اور اس پہ تو اگلے اجلاس میں بات ہونی تھی. سو ایک کلیریفیکیشن علامہ صاحب نے ہمیں دے دی ہے. اور دیت کے حوالے سے بھی جو اسلامی نظریاتی کونسل کے اعتراضات تھے وہ بھی علامہ صاحب نے مختصراً ہمارے سامنے رکھے. پروگرام میں بات ہوگی ان ایشوز پر جو پاکستان میں گورننس اور سرکاری افسری نظام کے ساتھ ساتھ ہماری روزمرہ زندگیوں سے جڑے ہوئے ہیں، اور جن کی بازگشت اب پارلیمنٹ تک جا پہنچی ہے. آج قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا اجلاس ہوا، جس میں میڈیا رپورٹس کے مطابق سول سرونٹس کی دوہری شہریت کے معاملے پر تفصیلی بحث کی گئی ہے، اور کمیٹی کی جانب سے قومی ذمہ داریاں نبھانے والے افسران کی دوہری شہریت کو ناقابل قبول قرار دیا گیا ہے. کمیٹی نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو یہ ہدایت جاری کر دی ہیں کہ اس حوالے سے واضح پالیسی مرتب کی جائے اور 90 روز کے اندر رپورٹ کمیٹی کے سامنے پیش کی جائے. چیئرمین قائمہ کمیٹی ملک ابرار احمد نے رکن قومی اسمبلی سید آغا رفیع اللہ کے پیش کردہ بل کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ بیوروکریٹس کی دوہری شہریت کا ایشو براہ راست قومی مفاد سے جڑا ہوا ہے اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. اس موقع پر وزیر دفاع خواجہ آصف کے وہ ریمارکس اور ٹویٹس بھی زیر بحث آئے جن میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ بعض بیوروکریٹس نے پرتگال کی شہریت اختیار کر رکھی ہے اور بعض کے پاس تو وہاں پر جائیدادیں بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کمیٹی کی جانب سے ملک بھر میں گیس سلنڈر دھماکوں کے مسئلے پر بھی شدید تشویش کا اظہار کیا گیا، اور اوگرا کو اس حوالے سے عوامی آگاہی مہم مزید مؤثر بنانے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں. جبکہ کمیٹی چیئرمین نے موقف اپنایا کہ گیس سلنڈر بنانے والی کمپنیوں کو ان واقعات کا ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے اور ہر واقعے پر متعلقہ فریق کو جواب دہ بنانا ضروری ہے. قائمہ کمیٹی نے اپنے اگلے اجلاس میں سوئی گیس کمپنیوں کے نمائندوں کو پیش ہو کر اس حوالے سے وضاحت دینے کی ہدایات بھی جاری کی ہیں کہ گیس سلنڈر دھماکوں کے واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں اور ان کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے. اراکین پارلیمنٹ کو بیوروکریٹس کی دوہری شہریت پر کتنی تشویش ہے، کیوں یہ بل جو ہے وہ پارلیمنٹ میں لایا گیا، وجوہات کیا ہیں اور فائنڈنگز کیا ہیں، اور گیس سلنڈر دھماکوں کے واقعات کی روک تھام کے لیے کن اقدامات پر غور کیا جا رہا ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ کے رہنما ہیں اور چیئرمین ہیں قائمہ کمیٹی برائے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ملک ابرار احمد صاحب. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو دوہری شہریت والا معاملہ ہے وہ تو ہمیں یاد ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے اس کے اوپر بڑی ایک پوزیشن لی تھی، لیکن کمیٹی میں یہ معاملہ زیر بحث کیوں آیا، کہ ضرورت کیا محسوس ہوئی تھی کہ جس کے اوپر اتنی انٹینس ڈیبیٹ ہوئی آج؟ یہ دو ہمارے ممبر ہیں جی، آغا رفیع اللہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے اور دوسرے ہیں نور عالم خان صاحب جمعیت سے. ان دونوں نے یہ بل موو کیا ہوا تھا اور کافی عرصے سے یہ چل رہا ہے سلسلہ، جس میں آغا رفیع اللہ صاحب نے یہ کہا کہ 2018 میں سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کہ یہ اس طرح اس معاملے کو ختم کیا جائے، اور آج بڑا لمبا ایک عرصہ گزر گیا ہے تو نہیں ہو سکا. تو کیونکہ یہ جو کیبنٹ ہے، ان کے جو وزارت ہے وہ بھی پرائم منسٹر صاحب کے پاس ہے، تو جب یہ بل آئے تو ہم نے آپس میں بیٹھ کر اس پہ بات کی، تو پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ ایک کمیٹی بنا دی. کمیٹی جو ہیں سینئر جتنے بھی سیکرٹری صاحبان ہیں ان میں سے چند لوگوں کو لے کر ایک کمیٹی بنائی گئی، اور اس سے آگے ایک سب کمیٹی چھوٹی بنی ہوئی ہے، جس کی سب کمیٹی کی ایک رپورٹ آئی ہے جو شاید اگلی دفعہ ہمارے جو کیبنٹ کا میٹنگ ہوگی اس میں وہ سامنے آ جائے گی. تو دوسری جو ہے پہلے یہ پرائم منسٹر صاحب کو پیش کریں گے. وہ پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ جو ملک کی بہتری کے لیے چھوٹی موٹی چیزیں ہیں انہیں اچھے طریقے سے ڈرافٹ کر کے بل کی صورت میں لایا جائے تاکہ ملک میں بہتری ہو سکے، چاہے اس میں پارلیمنٹیرین ہوں، چاہے اس میں بیوروکریسی ہو، یا اس کے اندر اور جو لوگ ہیں ہوں،
اگر تاکہ قانون سب کے لیے برابر ہو جائے. برابر کیوں پارلیمنٹیرینز کے حساب سے صرف ایک چیز کا فرق ہے کہ وہ ویسے تو ڈکلیئر کر کے رولز کے تحت اپنے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی میری دوہری شریعت ہے اور دوہری شریعت ختم کرنے کے بعد ہی وہ پارلیمنٹ کا حصہ وہ حصہ بنتے ہیں. اس کے علاوہ بیوروکریٹس کے اوپر ایسی کوئی قدغن ابھی تک تھی نہیں. ان کا تو دونوں طرف معاملہ چلتا کھلا تھا. اب کیا کمیٹی اور جو وزیر اعظم کی کابینہ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ان کے اوپر بھی اسی قسم کی قدغن عائد کی جائے؟ دیکھیں ابھی میں اس سے تو بر وقت کوئی بات نہیں کر سکتا، لیکن جب ایک کمیٹی 2 کمیٹیاں اس میں بن چکی ہیں، ان کی جب تک رپورٹ آئے گی، ان کی ایک ایک چیز کو خد و خواہ کو سامنے لا کر اس میں کوئی کان چان کر کے سامنے رکھا جائے گا، پھر اس میں جو چیزیں ڈالی جائیں گی، جو نکالی جائیں گی، یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ملک کے لیے بہتر ہو وہ ہونا چاہیے. اس پہ آج ہم سے اسٹیبلشمنٹ کے جو جتنے بھی وہاں افسران بالا تھے انہوں نے ہم سے 90 دن کا ٹائم مانگا ہے کہ ہمیں اچھا انہوں نے 90 دن مانگے 90 دن کا ٹائم مانگا ہے کہ ہم اس کو کر کے لائیں گے، اور اس پہ آپ کو اور کمیٹی کو اور جتنے موور ہیں انہیں ہم اپنی پوری بریفنگ دیں گے، بریفنگ دے کے آگے چلیں گے. تو 90 دن تو بہت زیادہ ویسے نہیں ہے ملک صاحب. آپ لوگ اگر ان کو کہتے کہ بھائی 30-40 دن میں کر لو تو اس میں بھی پاسبلٹی تو تھی کہ ہو جاتا. نہیں، ہم نے انہیں یہ کہا کہ دیکھیں ہم کہہ دیتے نا مہینے میں کر دو، تو مہینے بعد وہ آتے تو کام 0 ہوتا. آج یہاں یہ بات طے ہوئی ہے کہ 90 دن میں اگر آپ اس کام کو کمپلیٹ کر کے لائیں گے تب بھی اچھا ہے، اور اگر آپ نے 80% 90% کر لیا تو آپ کو اگر 10 دن ہفتہ اور چاہیے ہو پھر بھی دیں گے، کیونکہ کام کرنا جو ہے اور اس کام کو ایک اچھی سمت لے کے جانا ہے تو اس میں یہ چیزیں ہوں گی. تو یہ کام اس طرح ہم نے ایک تو یہ کیا آج. دوسرا یہ تھا کہ ایک فنڈ ہوتا ہے جو ایک ملازمین جو ہے چھوٹے طبقے کے کلاس 1 سے لے کر کلاس 15 تک اس سے اوپر، یہ اپنی تنخواہ میں سے اسے ایک فنڈ جو ہے وہ کٹوتی کراتے ہیں گورنمنٹ کو. اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کی جو کٹوتی ہوتی ہے انہیں ان کی پینشن کے ساتھ وہ مل جائے، لیکن یہاں یہ لا بنا ہوا تھا کہ جب تک وہ بندہ اس کی ڈیتھ ہوگی تو اس کے بعد ملے گا. تو اس پہ ہم نے یہ کہا کہ ایک بندہ سرکاری ملازم ہے، نوکری کرتا ہے، اپنی تنخواہ میں سے ہر مہینے کٹواتا ہے، اور وہ 30 سال سروس کرتا ہے، 32 سال سروس کرتا ہے. اسے 32 سال بعد جو بھی اس کا بنتا ہے، چاہے اس میں 5 لاکھ بنتا ہے، 10 لاکھ بنتا ہے، 2 لاکھ بنتا ہے، 15 لاکھ بنتا ہے، اسے دے دیا جائے. اس پہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا کہ ہم نے 2 کیٹیگریز بنائی ہیں. ایک ہم بنا رہے ہیں 5 لاکھ کی، ایک 10 لاکھ کی. ٹھیک، ہم اس کو اس کی پینشن کے ساتھ کریں گے، لیکن اس پہ ہم نے ایک اتھارٹی ہائر کی ہے، یعنی کہ ایک کمپنی ہائر کی ہے، کیونکہ یہ پورے ملک کا پروسیس ہے، ایک جگہ کا نہیں ہے. تو اس میں ایک بہت اماؤنٹ رقم بھی ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت زیادہ لوگ بھی ہیں. اچھا، لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ شاید ہم کوئی آج فیصلہ کر پائیں تو پھر ہم ان کا پورا نہ کر پائیں تو پھر وہ لوگ مایوسی کی طرف چلے جائیں گے، گلے کریں گے. تو یہ انہوں نے آج دونوں کا ٹائم لیا ہے، اور انشاءاللہ یہ اگلی میٹنگ میں ہمیں بریف بھی کریں گے اور اس کی بہتری. اچھا، اب ملک صاحب ایک کیچ ہے اس ساری سچویشن میں، وہ یہ ہے کہ بیوروکریٹس کا جو ڈیٹا ہے یا جو بھی ان کی ملازمت کی ڈیٹیلز وغیرہ ہیں وہ تو آلریڈی ہوتی ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے پاس، اور انہی کے ساتھ ان کا تعلق رہتا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ساتھ مطلب جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے ہی آپ لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ ہمیں بتائیں گے 90 دنوں کے اندر کہ بیوروکریسی میں کیا چل رہا ہے اور کیا معاملات ان کے ہیں، اور ان کے حوالے سے دوہری شریعت کا معاملہ ہمارے سامنے واضح کریں گے. تو کیا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اپنے پیٹی بھائیوں کو بچائے گی نہیں؟ دیکھیں جی، یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں پیٹی بھائیوں والا جو معاملہ ہے، بالکل آپ کی نظر میں اور 10 اور لوگ بھی رائے قائم کر سکتے ہیں، لیکن جو مین مسئلہ ہے وہ پاکستان کا ہے. جب ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں، چاہے بیوروکریٹ ہے، چاہے پولیٹیشین ہے، چاہے میڈیا والا ہے، چاہے کوئی کسی اور ادارے سے تعلق رکھتا ہے، تو پہلے پاکستان کی بہتری ہمیں لانی پڑے گی. ہمیں پہلے پاکستان کے لیے سوچنا پڑے گا، اس کے بعد ہمیں اپنی ذات کے لیے یا اپنے کولیگ کے لیے سوچنا ہوگا. تو ہم نے تو انہیں یہی کہا ہے کہ ہم سارے جو کہ ہماری جو کمیٹی ہے اس میں اپوزیشن کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ٹریجمنٹری بینچ سے بھی ہوتے ہیں. ہم نے کہا جی ہم سارے متفقہ طور پر آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کا اچھا سولوشن نکالا جائے، جو اچھا سولوشن ہوگا جس میں آنیسٹ فائنڈنگ آنی چاہیے. اس پہ انہوں نے کمٹ کیا ہے، ہم کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور چیز ہے یہاں پر، ایک معاملہ ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا بھی،
جو کہ خواجہ آصف صاحب کی بھی جو اگر ہم اس بیان کو پورا پڑھیں یا سنیں دیکھیں تو ایک تو انہوں نے بات کی کہ انہوں نے دوہری شریعتیں رکھی ہوئی ہیں بیوروکریٹس نے, اور اس خیر دونوں ہی باتوں پہ بیوروکریٹس کا ایک رد عمل بھی سامنے آیا. انہوں نے کہا نہیں بھائی سارے نہیں ہیں, اور اگر کسی کو آپ جانتے ہیں تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کا نام بتاتے, آپ نے ساروں کو ہی ایک ہی ڈنڈے سوٹی سے ہانک دیا. اور دوسری بات جو خواجہ صاحب نے کی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے باہر جائیدادیں بھی بنائی ہوئی ہیں. اب اگر دوہری شریعت کی ہم بات کریں تو اس میں تو پارلیمنٹیرینز کا رول اور بیوروکریسی کا رول ڈیفرنٹ ہے کہ ان کو چھوڑنی پڑے گی دوہری شریعت, ان کے پاس رکھنے کا حق تھا. لیکن جہاں جائیدادوں کی بات ہے تو جائیدادیں بہت سارے ایسے سیاستدان ہیں یا پارلیمنٹیرینز ہیں جن کی کے باہر موجود ہیں, اور وہ یا تو ڈکلیئرڈ ہیں یا نہیں ہیں, یا اپنے بھائی بہن بچوں کے نام پہ ہیں, بیگمات کے نام پہ ہیں. تو وہاں پر کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے ان دونوں سچویشنز میں, اس کو کیسے ڈیل کریں گے سیاستدان کے لیے بھی اور بیوروکریٹ کے لیے بھی؟ دیکھیں جی, جو بات آپ کر رہے ہیں وہ میرے پارٹی کے بڑے ہیں, میں ان کی بات پہ تو کوئی ایسا کومنٹس نہیں دے سکتا. لیکن جو بات آپ کر رہی ہیں کہ پالیٹیشین, میں بیوروکریٹس کی بات نہیں کروں گا, پولیٹیشین کی چاہے کوئی چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو اس کا ہوا بہت دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میرے کسی دوسرے شہر میں بھی جائیداد نہیں ہے, کہ دوسرے ملک میں یہ تو مجھے ایک بڑا مشہور بیان یاد آ گیا ملک صاحب, یہ تو دیکھیں نا, یہ ملک میں تو کیا باہر تو کیا پاکستان میں بھی کوئی شہر نہیں پاکستان میں ہے لیکن دوسرے شہر میں, دوسرے صوبے میں نہیں ہے. دوسرے جو اگر 4 صوبے ہیں 4 صوبوں میں نہیں ہے, ایک میں ہوگی. میں بات کری, میں جو بات میں جو آپ یہ دیکھیں نا, یہ جو تاثر پبلک کو دیا جاتا رہا ہے یا دیا گیا ہے کہ پالیٹیشین نے یہ کر دیا, پالیٹیشین نے وہ کر دیا, پالیٹیشین نے کچھ نہیں کیا. پالیٹیشین نے جب بھی کیا اس ملک کی بہتری کے لیے کیا. چاہے آپ نہیں, لیکن یہ تو ہم مانتے ہیں نا ملک صاحب کہ جائیدادیں پولیٹیشینز کی باہر ہوتی ہیں یا ہیں. میری بات سنیں, جو لوگ رائل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, پالیٹیشین ہیں, ان کا پاکستان بننے سے پہلے بھی رائل سٹائل تھا, اب بھی ہے. ان کی اپنا ایک بزنس ہے, ان کی اپنا ایک سٹائل کاروبار کا ہے. لوگ باہر کاروبار بھی کرتے ہیں, ان کی جائیدادیں بھی ہیں. یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے نا, یہ تو ان کا اپنا ہے. اس پہ تو کوئی دوسرا آدمی اگر اس فیملی میں سے کوئی بندہ ایک پالیٹیشین بن گیا تو اس کا یہ مقصد تو نہیں کہ سارے پالیٹیشین ایک ہی جگہ. یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ ساری چیزیں دیکھ کر, ساری چیزیں جانچ کر کے بات کرنی پڑتی ہے اور کرنی چاہیے ہمیں. تو میں بالکل یہ کہوں گا کہ بالکل میں یہ نہیں کہتا کہ میں پولیٹیشین کو دفاع کر رہا ہوں کہ وہ یہ ہیں دوسرے وہ ہیں, نہیں. میں یہ جانتا ہوں کہ سب سے مشکل ترین کام جو ہے پولیٹیشین کا ہے. ایزی ٹارگٹ ہے نا, ایزی ٹارگٹ ہے. ہمیشہ اس کو لان تان ہوتی ہے, ہمیشہ بات کہیں کی ہو, بات ان پہ ڈال دی جاتی ہے, بات کہیں اور کی ہو ان پہ ڈال دی جاتی ہے. وہ بیچارے بیٹھ کے اسی کو کلیئر کرتے گورنمنٹ گزر جاتی ہے. میرا صرف وہ تھا کہ جن سیاستدانوں کی باہر جائیدادیں ہیں, چونکہ خواجہ صاحب کو بیوروکریٹس کی باہر جائیدادوں پہ اعتراض ہے تو سیاستدانوں کی باہر جائیدادوں کے اوپر بھی پھر اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. میرا تو اس کانٹیکسٹ میں نے اسی لیے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب چاہتے ہیں کہ سب کے لیے یکساں چیز ہونی چاہیے. پرائم منسٹر صاحب کی خواہش ہے کہ ایک ایسا لا ہونا چاہیے جس میں سب کے لیے برابر ہو. دوہری شریعت کے اوپر بھی اور جائیدادوں کے اوپر, جائیدادوں کے اوپر, منی لانڈرنگ کے اوپر, بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں, دیکھنا پڑتا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے جس طرح آپ دیکھیں آپ کے سامنے انڈیا کا جو سلسلہ ہوا اس میں فیلڈ مارشل صاحب, سید آصم منیر صاحب, پرائم منسٹر صاحب اور جتنے ہمارے دوسرے لوگ ہیں, پورا پاکستان میں تو کہوں گا انہوں نے ساتھ دیا اور اللہ نے عزت دی. آج سعودیہ کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت سے نوازا, آج اگر حرم پاک کی حفاظت کے لیے پاکستان کا نام آیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی ہماری خوش قسمتی کوئی نہیں ہے, اس سے زیادہ ہمیں کوئی خوشی کا لمحہ نہیں ہے. تو یہ بھی میں پرائم منسٹر صاحب کو اور چیف آف آرمی اسٹاف کو اور اپنی پوری جتنی بھی ہماری ٹیم ہے, جتنے ہمارے کولیگ ہیں, جتنے ہمارے اس میں الائنسز ہیں, سب کو ہم مبارکباد دیتے ہیں. ٹھیک. اچھا, اب ملک صاحب جو دوسرا ایشو ہے کوئکلی اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا. یہ جو گیس سلنڈرز کا معاملہ ہے اور جو لوگوں کو کا نقصان ہوتا ہے جانی اور مالی بھی, اس کے حوالے سے آج کے کنسرنز کیا تھے کمیٹی کے اور اب اس پہ فردر پیش رفت کیا ہوگی؟ دیکھیں جی, جو گیس کا معاملہ ہے اس پہ ہم نے بڑی تفصیل سے ان سے بریفنگ بھی لی, بہت ساری چیزیں بھی پوچھی. اب یہاں بہت ساری چیزیں جو مکس ہو جاتی ہیں. ہم جب ان سے بریفنگ لے رہے تھے تو جب وہ بات کی ہم نے گیس سلنڈر کی, ہم نے کہا جی اس پہ بہت سارا نقصان ہوتا ہے. آج ہم نے انہیں یہ بھی کہا ہے کہ آپ مہربانی کریں کہ اپنا اس کے اندر ایک تبدیلی لائیں, اور جہاں بھی آپ کمرشل ایکٹیویٹیز ہے یا گھریلو صارفین کی ایکٹیویٹیز ہے انہیں یہ کہیں کہ میں کیونکہ میڈیا کے سامنے بات اس لیے کروں کہ جو سلنڈر ہے اسے اپنے کچن میں نہ رکھیں, باہر رکھیں.
ٹھیک ہے، گھر کے باہر رکھیں. گھر کے باہر رکھیں. اور وہ کہتے ہیں جی، لوگ کہتے ہیں کہ ہم اگر کمرشل کام کر رہے ہیں، تندور لگا ہوا ہے، ہوٹل لگا ہوا ہے، تو ہم باہر رکھتے ہیں تو عوام کے لیے خطرہ ہے. نہیں، میونسپل کارپوریشن والے آ کے ہمیں تنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ ایک چھوٹا سا سٹینڈ بنائیں، سٹینڈ کے اندر اس کو تالا لگا کے رکھیں، اور تاکہ نہ لوگوں کو تنگی ہو، نہ میونسپل کارپوریشن والوں کو، نہ سی ڈی اے والوں کو، کسی کو تنگی نہ ہو. لیکن اس کی اویئرنیس چاہیے، خاص کر کالجوں میں جو بچیاں پڑھتی ہیں، اسکولوں میں جو بچیاں پڑھتی ہیں، اور دیہاتوں میں جو بچیاں پڑھتی ہیں. ہمیشہ دیہاتی گھرانوں کی بچیاں واپس آ کر اپنی والدہ کے ساتھ کچن میں کام کرتی ہیں، سلنڈر وہاں ہوتے ہیں. اگر انہیں اویئرنیس دی جائے. پھر دوسری بات یہ تھی ہماری کہ سوئی گیس کے اندر، سوئی گیس کا میٹر چوری ہو جاتا ہے، بل زیادہ آتے ہیں لوگوں کے، بہت سارے اس پہ شکایات ہیں. پھر ایک لائنیں جو ڈلی ہوئی ہیں 30 سال 40 سال سے پرانی جلی، اب وہ گل سڑ کے ان کی لیکیج ہو رہی ہے. لیکیج ہوتی ہے اور یہاں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ اس لیکیج کو ان کو پتہ چل سکے. وہاں بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، اس طرح کا بلاسٹ ہوتا ہے جیسے بم بلاسٹ ہوتا ہے، تو اس سے کئی لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے. تو اس پہ ہم نے انہیں کہا ہے کہ آپ اس پہ بھی کام کریں، اور خاص کر جو میٹر چوری ہوتے ہیں میٹر پہ بھی کام کریں. میٹر چوری نہیں ہونا چاہیے. ادارہ ہے، ادارے کے اندر یہ چیزیں ہیں. ایک بندے کا 4 لاکھ بل آیا، میٹر چوری کر کے ایف آئی آر کرائی، پھر 0 میٹر شروع ہو گیا. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کے ملی بھگت کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے کہا جی آپ اگلی دفعہ سوئی ناظرین کو بلائیں، ہمیں بلائیں، جوائنٹ میٹنگ کریں، ہم اس پہ آپ سے بھی کچھ تجاویز لیں گے، کچھ ہم دیں گے، تاکہ آگے چل کر اس پہ بہتری آ سکے. بہت شکریہ ادا کریں گے ملک ابرار احمد صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے چیئر کمیٹی برائے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن. اور اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے، ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.